أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। सूरह साद का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े पे सबक रोका था मैंने, वहीं से सबक दोबारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और उन्होंने अल्लाह से रुजू किया। उन्होंने अपनी आजमाइश पहचान ली। फ़ग़फ़रना लहू, बस हमने बख्श दिया उसको, ज़ालिक ये बात, व इन्न लहू, और बेशक उसके लिए, इंदना हमारे पास, लजुल्फ़ा अलबत्ता कुर्बत है, व हुस्न मआब और एक बहुत अच्छा ठिकाना है। या दाऊद, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्ना जअलना का, बेशक हमने बनाया है तुझे, खलीफतन फिल अर्द, एक खलीफा इस जमीन में। सिर्फ दो पैगंबरों को कुरान में खलीफा कहा गया है। एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है और दूसरे दूसरे हमें मालूम है। इन्नी जाइलुन खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सो अल्लाह ताला ने एक इंतहाई इम्तियाजी खिताब किया है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कि हमने तुझे ज़मीन में एक खलीफा बनाया है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे कि वो अल्लाह ताला का हुक्म जारी करने के लिए और अल्लाह की एक बहुत ख़ास मखलूक के तौर पे ज़मीन पे आए थे, वही स्टेटस पैगंबरों का है। वही स्टेटस यानी उनको ये खिलाफत का हक वो अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम ज़मीन में पहुंचा रहे हैं। फ़हकुम बैनन्नासी बिलहक़, तो लोगों के दरमियान फैसला हक के साथ करो। वला तत्तबिअल हवा, और पैरवी ना करो ख्वाहिशात की। फयुज़िल्लका, बस वो तुझे भटका देंगे, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की के रास्ते से। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यज़िल्लून अन सबीलिल्लाह, जो भटकते हैं, गुम जाते हैं अल्लाह के रास्ते से, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है, बिमा नसू यौमल हिसाब, बसबब उसके कि उन्होंने भुला दिया, निस्यान, यौमल हिसाब, हिसाब वाले दिन। वमा खलक़ना समा, और हमने नहीं बनाया ये आसमान, वल अर्दा, और ज़मीन, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान है, बातिलन, बातिल। इसका एक तरीक़ा है, इसका एक करीना है। ज़ालिका ज़न्नल्लज़ीना कफ़रू, ये सोचा था उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, पस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। मिनन नार, आग में से, उनके लिए वो खराबी है आग में से। अम नजअलु, क्या हम बना देंगे, क्या हम मुकर्रर करेंगे, अल्लज़ीन आमनु व अमिलु स्वालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, कल मुफसिदीन, इन फसादियों की तरह, फिल अर्दी, जो जमीन में फसाद करते हैं। अम नजअलुल मुत्तकीना, या हम बना देंगे मुत्तकियों को, कल फुज्जार, फाजिरों की तरह, बदकिरदारों की तरह, जो अल्लाह की हुदूद से निकल जाते हैं, फुजूर करते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, एक किताब हमने नाजिल किया है उसे, इलैका, तेरी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। और बरकत हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अबंडेंस एक लफ्ज शायद जो इससे कुछ इंसाफ कर सकता है, लेकिन बरकत को ना उर्दू में ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। बरकत आपको नजर आती है, और इसकी एक सिंपल मिसाल कुरान की बरकत की मैं आपको दूंगी। दो घरों को देखें, एक जैसे एक खानदान के लोग हैं, दो घर हैं, एक घर में कुरान है और एक में नहीं है। बस यहां से खुद समझ जाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात इंशाल्लाह समझ आएगी। सो ये एक मुबारक किताब है जो हमने नाजिल की है आपकी तरफ, लियदब्बरू, लियदब्बरू, दुबुर, पीठ, पीछे जाना, वापस जाना, फिर आना, फिर वापस, फिर, ताकि आप तदब्बर करें, आप गौर करें, यानी वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयात में, वलियतज़क्कर, और ताकि वो नसीहत लें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले।
قرآن کی عظمت کی آیت ہے یہ، اور پیغمبروں کے چیپٹر میں چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آیت نمبر 48 تک پیغمبروں کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے ہبہ کیا، ہم نے تحفہ دیا داؤد کو سلیمان علیہ السلام کا، ایک ایسے بیٹے کا جو کیا زبردست بیٹا تھا، نعم العبد، بڑا زبردست، بہت اچھا بندہ تھا۔ کیوں نعم العبد؟ اب بندہ، بندے کا لفظ آیا ہے، رسول، پیغمبر، نبی نہیں آیا، یہ ایک بہت اچھا بندہ تھا، عبد، ہم جیسا بندہ۔ انہو اواب، وہ رجوع کرنے والا تھا۔ کس چیز نے اس کو بہت اچھا بندہ بنایا؟ پیغمبر تو وہ تھا، پرندوں کی بولیاں بولتا تھا، اور ہواؤں میں اڑتا تھا، اور جنوں کو قابو کرتا تھا، اور عفریت اس کے نوکر تھے، لیکن وہ اچھا بندہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ رجوع کرتا تھا، خود احتسابی کرتا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے، علیہ عرض، پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی شام کے وقت، عشاء کے وقت، الصافنات الجیاد، صافنات یہ قیمتی گھوڑے ہیں، سدھے ہوئے گھوڑے، اور یعنی جنگ کے لیے خاص طور پہ ایسے گھوڑوں سے گھوڑے پیدا کرنا، ان کی ریپروڈکشن کرنا، اور ان کو پھر پالنا اور ان کو ٹرین کرنا جو جنگ کے لیے ہوں، جیاد، جید، زبردست۔ ابھی بھی اگر کوئی خوبصورت کپڑا یا خوبصورت چیز بازار میں نظر آئے تو عرب جید، جید، زبردست، بہت اچھا۔ اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بڑے قیمتی گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت ہی عمدہ تھے شام کے وقت۔ فقال، پس اس نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے دوست رکھا، حب الخیر، مال کی محبت کو، حتی ذکر ربی، یہاں تک کہ حب الخیر عن ذکر ربی، سوری میں نے غلط پڑھ دیا، بے شک میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر۔ اب صرف اس کہانی کو فالو کریں، اسرائیلی روایت تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گی۔ بے شک میں نے دوست رکھا، وہ قیمتی گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں شام کے وقت، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں، عن ذکر ربی ایسے ہے نا، اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں نے مال کی محبت کو مقدم رکھا، اس کو دوست رکھا۔ احباب تو میں نے بڑی حبیب، خوب محبت کی میں نے۔ یہ جو جملہ ہے، یعنی ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ مال کی محبت نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گیا، بالحجاب، ایک پردے میں، کوئی چیز چھپ گئی، اور یہ ہے کہ سورج، کیونکہ عشاء کا وقت ہے، ٹھیک ہے، عشی یہ ہے، شام کا وقت ہے یہ، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا ایک پردے میں۔ ردوہ علیہ، واپس لے آؤ ان کو میرے پاس۔ فتفقہ، پھر شروع ہوا، مسحم، ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا، بالسوق، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر۔ اس کی اسرائیلی کہانی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مغرب کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس بڑے قیمتی گھوڑے تھے، اور وہ بڑی خوش ہو کے انہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اتنا انجوائے کر رہے تھے کہ ان سے نماز قضا ہو گئی، اور وہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ احتیاط کریں۔ دیکھیں یہاں پہ حافظ نصر احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تلوار سے، کیونکہ وہ ریفرنسز دے دیتے ہیں، کیونکہ لفظی ترجمہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے، حالانکہ یہاں پہ تلوار کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس پہ جو دو اعتراضات ہیں، اور وہ ہمارے استاد کے استاد شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، وہ یہ تھے کہ نمبر ایک، جہاد کے گھوڑے انتہائی قیمتی سرکاری املاک ہے، ایک سلطنت کی یہ قیمتی املاک ہے، بادشاہ کیوں ان کو قتل کرے گا؟ اور نمبر دو، معصوم جانور کو کیوں قتل، کوئی بھی انسان کیوں قتل کرے گا؟ نماز اس کی قضا ہوئی ہے، وہ گھوڑوں کو قتل کرے گا؟
اس پہ یہ دو اعتراضات شیخ القرآن نے کیے ہیں، اور باقی تفاسیر میں بھی یہ موجود ہیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ کہانی آگے چل رہی ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش ہے، حضرت داؤد کے قصے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سو وہ گھوڑے گویا، وہ مال، وہ املاک، وہ پاور ان کی ایک آزمائش تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حب خیر کو بڑا عزیز رکھا، دوست رکھا، اور مجھ سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ قرآن میں یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق ہم نے آزمائش کی سلیمان کی، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کے تخت پر، جسدا، ایک دھڑ۔ جسد اس جسم کے اس حصے کو جسد، ایک جسم کو کہا جاتا ہے۔ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس کی اور بھی کہانیاں ہیں بہت ہی عجیب عجیب، کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیبیوں کے ساتھ وہ گئے اور اپنی بیبیوں سے ملے، اور انہوں نے وہ ایک وارث پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ وارث نہ پیدا ہوا، اور وہ ایک ادھورا بچہ تھا، اور وہ ان کے تخت پہ لا کے ڈالا گیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ پیغمبروں کی شان میں اس طرح کی گستاخی پہ حد جاری ہوگی، اور 120 کوڑوں کی سزا تھی جو قانون میں اس وقت لکھی گئی تھی۔ سو یہ باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ قرآن کے بارے میں اور قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے اسرائیلیات سے کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس صورت کا ایک اسرار ہے، جیسے اس کا نام ایک حروف مقطعات میں سے ایک ہے، یہ اس صورت کا ایک اسرار ہے۔ ہم نے سلیمان کو آزمایا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، ایک جسم ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا۔ سو حضرت سلیمان کا کوئی ٹیسٹ ہوا تھا، اور انہوں نے رجوع کیا۔ قالا، اس نے کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے عطا فرما ایک بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو شایع نہ ہو، کسی کو نہ ملے میرے بعد، انکا، کسی ایک کو بھی میرے بعد، انکا انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ دعا جب ہم دیکھیں، اور یہ قرآن کی ایک ایسی دعا ہے جو قرآنی دعاؤں میں مانگنی نہیں چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ یہ حضرت سلیمان نے دعا کی۔ اس دعا کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جو جسم اس کرسی پہ ڈالا گیا تھا، شاید وہ حضرت سلیمان کا اپنا جسم تھا، آپ بیمار تھے، یا وہ واقعی ایک انکمپلیٹ انسان تھا، یا ایک ایسا بچہ تھا جو آپ کا وارث نہیں بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری کہانی ہے۔ اب انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، یعنی ایک قیامت تک ایک ضرب المثل مجھے چاہیے۔ فسخرنا لہ الریح، بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجریب امر ہی، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں کہیں وہ پہنچنا چاہتا تھا، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، یعنی وہ اس کو اٹھا کر چلتی تھی، اس کو لے کر چلتی تھی وہ ہوا، والشیطان والشیاطین، اور وہ شیاطین، وہ جن، کل بناء، جو سارے عمارتیں بناتے تھے، بنیادیں، وغواص، اور غوطے مارنے والے۔ سو بڑے بڑے اسپیشلسٹ جن بھی آپ کی سلطنت میں تھے، وہ آخرین، اور دوسرے، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد، زنجیروں میں۔ وہ دیو تھے، وہ عفریت تھے، وہ مختلف کریچرز تھے، مختلف مانسٹرز تھے، جو آپ کی سلطنت میں تھے اور آپ کے حکم سے وہ کام کرتے تھے۔ ہاذا عطاؤنا، یہ عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا عطیہ ہے۔ فمنن، اب تو احسان کر۔ جب اللہ اتنا کچھ دیتا ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فمنن، اور احسان کر، او امسک، یا اسے روک کر رکھ، بغیر حساب، حساب کے بغیر، تجھ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے خزانے تیرے حوالے، اور تجھ سے اس کا حساب بھی نہیں ہے، اب ان کو لوگوں پر احسان کر، لوگوں میں بانٹ، یا روک کے رکھتے، بغیر حساب۔
وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا، البتہ قربت تھی، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی تھی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹرن ہے اس صورت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، زبردست پیغمبر جو بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، زبردست پیغمبر جو ایلیمنٹس کے بادشاہ تھے۔ ہم؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جو جوب جن کا نام ہے تورا میں، اور ان کو جلد کا مسئلہ تھا، اور ان کا وہ پورا جسم ان کا خراب ہو گیا تھا، گل گیا تھا، اور ان کو بستی سے باہر لا کے ڈال دیا گیا تھا، اور وہ بہت تکلیف میں تھے، یعنی ان کا اپنے جسم پر بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس پیغمبر کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے پہنچایا ہے شیطان نے، بنصب، ایک تکلیف، وہ عذاب اور دکھ۔ تو اللہ نے کہا، ارکز، مار، برجلک، اپنا پاؤں، ہاذا مغتسل، یہ غسل کے لیے، باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کے لیے پانی ہے۔ اب یہ پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، مجھے ایک سخت تکلیف لاحق ہے جو شیطان نے مجھے لاحق کی ہے، اور میں ایک عذاب میں ہوں، میری مدد کر۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اپنا پیر زمین پر مار، ارکز برجلک، کہ تو سفر کر، کہیں چلا جا، اس زمین پہ پیر مار، زور زور سے پیر مار۔ لیکن اس زمین میں سے پانی آ گیا جو کہ غسل کے لیے ہے، یعنی کہ تو نہا، اور یہ ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے، ٹھنڈے پانی سے نہا اور اس کو پی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ، اور انہی جیسے، معہم، ان کے ساتھ۔ روایات میں یہ ہے، اور یہ اب ظاہر ہے اسرائیلی روایات ہی ہوں گی، لیکن تورا کی روایات بھی ہیں، اور بائبل میں بھی جوب کی کہانی ہے۔ سو دا بک آف جوب ایکچولی بائبل کا ایک پورا حصہ ہے، ایک چیپٹر، ایک صحیفہ ہے اس کا، کہ اتنا لمبا عرصہ وہ بیمار رہے تھے کہ ان کے گھر والے یا تو فوت ہو گئے یا انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے عطا کیے اس کو اور اس کے اہل خانہ، و مثلہم، اور انہی جیسے، معہم، ان کے ساتھ، معاف کیجئے گا، رحمتم منا، یہ ایک رحمت تھی ہماری طرف سے، و ذکرہ، اور یہ ایک نصیحت ہے، جہاں سے سورت شروع ہوئی ہے، ذکر، لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ، اور تو لے لے، بِیَدِکَ، اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا، ایک جھاڑو۔ یہ بھی اب یہ ایک اس کا کنیکشن ایک روایت سے بنتا ہے، اور وہ روایت احادیث میں بھی موجود ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ چونکہ ان کی بیوی اور ان کے گھر والوں نے ان کو بستی کے باہر رکھ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس بیماری کی وجہ سے، سو آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اس عورت کو 100 یا تو کوڑے ماروں گا، یا 100 ڈنڈے ماروں گا، یا کوئی 100 چیزوں کی ضرب مانگی گئی تھی، کی منت مانی گئی تھی۔ اب اللہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، تو اس سے مار اس کو اور اپنی قسم نہ تو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا تھا۔ اب وہ جھاڑو تو منت پوری کرنا اب تکلیف دہ تھی، ظاہر ہے خاتون کو اتنا مارنا، سو اللہ نے کہا کہ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لے اور اس سے اس بی بی کو مار، اور وہ اپنی قسم نہ تو۔ یہ کہانی ہے، اور یہ روایات میں اس کا کنیکشن ہے، یہ احادیث میں بھی اس کا کنیکشن پورا ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے پایا اس کو صابر، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا وہ، انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الایدی، جو ہاتھوں والے تھے، طاقت والے تھے، والابصار، اور آنکھوں والے تھے، دیکھنے والے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں خالص کیا، ہم نے انہیں چنا، بخالصۃ، ایک خاص صفت سے، ذکر دار،
اور وہ ذکر کیا، اور وہ کیا کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو چنا تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ چنے گئے تھے، یہ مصطفین بنے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا، ہم نے انہیں ممتاز کیا تھا، ہم نے انہیں الگ سے چنا تھا، بخالصتن، ایک خاص صفت کی وجہ سے، ذکر الدار، اور وہ ہے یاد دہانی، ذکر کرنا، الدار، گھر کا، آخرت کے گھر کا، قبر کو یاد رکھنا۔ سارے سیانے یہ کہتے ہیں زندگی میں ہر گناہ کا علاج موت کی یاد ہے، ہر گناہ کا علاج اس حساب کی یاد ہے۔ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، سب سیانے، جو غیر مسلم سیانے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک یہ ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، یہ مصطفین تھے اور یہ اخیار تھے، خیر، اخیار، اکبر، سب سے بڑا، سب سے زیادہ خیر والا۔ سو یہ وہ ذکر ہے 48 آیت تک جو پیغمبروں کا ہے، اور وہ یہ اس سورت کا، سورہ صاد کا تیسرا چیپٹر ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کر اسماعیل علیہ السلام کو، یسع کو، ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ ہَذَا ذِکْرٌ، یہاں سے چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، خوبصورت حصہ ہے یہ، بالکل پیغمبروں کے حصے سے پیوست ہے، مصطفین ہیں، اخیار ہیں، خلوص سے بھرے ہوئے ہیں، خالص انسان ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اب کس چیز کا ذکر آئے گا، آپ کو ابھی اندازہ ہوگا کس چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ، ہَذَا ذِکْرٌ، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ بہترین ٹھکانہ ہے، جنات عدن۔ سو ظاہر ہے جنت کا ذکر ہوگا، ایسے لوگوں کا ذکر ہے تو جنت کا ذکر ہوگا۔ مفتحتن، کھلے ہوئے ہیں، کھول کے رکھے گئے ہیں، لہم الابواب، ان کے لیے دروازے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول کے رکھے گئے ہیں کہ ان کو داخلے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ متکئین فیہا، وہ تکیے لگائے ہوئے ہیں اس پر، یدعون فیہا، منگوائیں گے اس میں، بفاکہۃ، میوے، رنگ برنگے فروٹ، کثیرت و شراب، بہت سے، اور پینے کی چیزیں، خوشگوار مشروبات، وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات، محلوں میں رہنے والیاں، اور نگاہیں، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکا کے رکھنے والیاں، اتراب، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، قاصرات الطرف ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیچے نگاہیں رکھنے والیاں، محلوں میں رہنے والیاں، باحیا عورتیں۔ اتراب، تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ اتراب ایک ایسا دوست ہے جو بچپن میں اس عمر سے آپ کا دوست ہو جب آپ مٹی میں کھیلتے تھے، بہت ہی خوبصورت، ایک، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت، اٹ کی ناٹ بی مور اٹریکٹیو دین دس، کہ وہ جو وہاں پہ ساتھی ہیں، وہ جو وہاں پہ جنت میں ساتھی ہیں، ایک تو بڑے زبردست رائلٹیز ہیں، اور باحیا ہیں، اور نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں، اور ہم عمر، ایسی ہم عمر ہیں جیسی انسیت اور محبت ان دوستوں کے لیے ہوتی ہے جو بچپن میں آپ کے ساتھ مٹی میں کھیلتے ہیں۔ سو یہ ایسی ساتھی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، لیوم الحساب، حساب والے دن۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ایک رزق ہے، ما لہو من نفاد، جس کے لیے کوئی رکنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ یہ ھذا، یہ بات یاد رکھو، بلا ھذا، یہ یاد رکھو، اب سمجھ آ گئی ہے نا۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، 55 سے جہنم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سو 50 to 54 جنت کا ذکر تھا، اور 55 سے 64 کافی زیادہ آیات ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو ڈائریکٹ قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ تم میں سے ایک پیغمبر آ گیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، صبر کرو۔ ہاذا، اب یہ ساری باتیں سن کے، وَإِنَّا، اور بے شک، لِلطَّاغِينَ، سرکشوں کے لیے، طغیانی کرنے کے لیے، لَشَرَّ مآب،
وہاں پہ تھا کہ ان کے لیے حسن مآب، بڑی اچھی رہنے کی جگہ ہے، لشر مآب، بڑا برا ٹھکانہ ہے، جہنم، اس کا نام جہنم ہے، یسلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، جہنم واصل ہوں گے، گلے لگیں گے اس کے، استغفر اللہ، فبئس المہاد، سو بڑا برا وہ بچھونا ہے، بڑا برا وہ ٹھکانہ ہے، ہاذا، یہ بھی یاد رکھو، جنت کی باتیں تو سن لی تم نے، بڑے اچھی اچھی پیاری پیاری، یہ بھی یاد رکھو، فلیذوقوہ، پس اس کو چکھو، فلیذوقوہ، پس چکھو اس کو، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ، زخموں کا دھون، میرے خیال میں اب مجھے نام محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے، یا اس میں زخموں کا دھون لکھا ہو، بڑا زبردست، ایک ایز اے ڈاکٹر مطلب مجھے بڑا وہ اپیل کیا کہ زخموں سے بہتی ہوئی پیپ اور اس کا دھون، استغفر اللہ، وآخرہ، اور اس کے علاوہ بھی، من شکل ہی ازواج، اسی شکل کی کافی، اس کی شکل کی اور کئی قسمیں ہوں گی، ایسی گندی چیزیں تمہیں وہاں پہ دی جائیں گی، ہاذا فوجن، یہ ایک جماعت ہے، مقتحم منکم، وہ زبردستی گھس رہے ہوں گے یہاں پہ تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ان کے لیے رحبا کشادگی، یہ مرحبا سلام والا مرحبا نہیں ہے، مرحبا رحب ایک کھلی جگہ دینا کسی کو، ان کے لیے کوئی فراخی، کوئی کشادگی نہیں ہے وہاں پہ، وہ تنگ پہ تنگ ہوں گے، اور جگہ بھی نہیں، جیسے ہم گاڑی میں یا کہیں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی یہاں اور جگہ نہیں ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی، انہم سوال النار، وہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں، قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم، یعنی کہ ایک دوسرے سے وہ، چونکہ وہ چپک رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تنگ تنگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی کشادگی نہیں ہے، ہوتا ہے نا تنگ جگہ پہ، جن لوگوں نے شاید اگر منا ایکسپیرینس کیا ہو، اور خیموں میں لوگ جب بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور ایسے حاجی جن کے پاس کہیں جگہ نہیں ہوتی، اور ان کے لیے ان کو سونے کی جگہ دینی ہوتی ہے، سو اس طرح کا ایک سین ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اوہ یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے، سوری، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں جگہ دیں، بل انتم لا مرحبا بکم، انتم قدمتموہ لنا، تم تم ہی لائے ہو ہمیں یہاں پر، فبئس القرار، سو بڑا برا وہ ٹھکانہ ہے، قالو، کیونکہ یہ جنریشنز ہیں نا، قرن ہے، ایک پہلے ہے، اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے، تو جو بعد میں آ رہی ہے یہ اندر سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہی ہمیں یہاں کھینچ کے لائے ہو، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے، قالو ربنا، وہ کہیں گے، ربنا من قدم لنا، جو آگے لایا ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے جو یہ مصیبت آگے لایا ہے، ہاذا فزدہ عذابا، بس زیادہ کر دے اس کا عذاب، ضعفا فی النار، ڈبل ہو جائے اس آگ میں، ایک دوسرے سے، یعنی وہ اتنے ناراض ہوں گے، جو دنیا میں وہ جی ساڑھے طریقے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے یہ طریقے ہیں، ان آباء و اجداد کے لیے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے یا اللہ، وقالو ما لنا، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہوا ہے تمہیں، لا نرا رجالن، ہم، لا نرا، ہم نہیں دیکھتے، رجالن، وہ لوگ، کننا، جو تھے، وہ تھے، نعدہم، ہم شمار کرتے تھے، ہم ان کو گنتی کرتے تھے، من الاشرار، برے لوگوں میں، اب یہ وہاں پہ جہنم میں جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برا سمجھتے تھے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سورہ کے شروع کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کہ یہ کون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہاں سے آگے آئے، اس کے پاس کیوں یہ وحی آ رہی ہے، یہ کہاں سے، یہ وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں سنا رہے ہیں، ساحر کذاب، سو یہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ ہمیں یہاں نہیں نظر آ رہے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں مذاق میں پکڑا تھا، ام زاغت، یا کج ہو گئی ہیں، کنفیوز ہو گئی ہیں، عنہم الابصار، ان سے ہماری آنکھیں،
سو دنیا میں جن کو یہ برا کہتے تھے اور وہ ان کو حق کی طرف بلانے والے تھے، کیونکہ یہ تو جہنم میں پہنچ گئے ہیں، تو دنیا میں جن کو یہ برا کہتے تھے وہ اصل میں اچھے لوگ تھے۔ ہم؟ ان ذالک لحق، بے شک یہ حق ہے۔ تخاصم اہل النار، یہ تخاصم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا جہنم والوں کا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ اب یہ آیت نمبر 64، یہاں تک جہنم کا ذکر تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل، فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آخری حصہ ہے، یہ چھٹا حصہ ہے اس سورت کا۔ سو ہم لوگوں نے قریش کی ضد پڑھی ہے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 10، پھر پچھلی قوموں کے حالات آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16، پھر پچھلے انبیاء اور رسول کا بیان آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 48 تک، پھر جنت کا بیان جو آیت 50 سے آیت 54 تک تھا، پھر جہنم کا بیان جو آیت 55 سے آیت 64 تک تھا، اور یہاں سے آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ایک متنبہ کرنے والا ہوں۔ وما من وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، لواحد القہار، جو واحد ہے، یکتا ہے اور زبردست ہے۔ رب السماوات والارض، دیکھیں جی، میں منذر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، الواحد القہار، ہر جگہ پہ غفور الرحیم نہیں ہے، ہر جگہ پہ رحمان الرحیم نہیں ہے، اللہ کی اور بھی صفات ہیں، ان پہ غور کیا کیجئے کبھی کبھی۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہوں، بادشاہ ہوں، پروردگار ہوں، وما بینہما العزیز الغفار، ہاں میں غالب ہوں، زبردست ہوں، اور میں بخشنے والا ہوں۔ قل ہوا نبأ عظیم، فرما دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ ما کان لی من علم، میرے پاس مجھے کوئی خبر نہیں تھی، بالملأ، آسمانوں کی، فرشتوں کی، بالملأ الاعلیٰ، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ اب ملأ اعلیٰ کے کسی جھگڑے کا ذکر ہے یہاں پہ۔ یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا، مگر، انما انا نذیر مبین، سوائے اس کے کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں کھلا، میں ایک متنبہ کرنے والا ہوں کھلا۔ دیکھیں جی، بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون، یہ جھگڑا، یہ آگے سمجھ آئے گا کہ کس بارے میں جھگڑتے تھے وہ، یہ آگے آ رہا ہے اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کوئی فرشتوں کے جھگڑے نہیں سن کے آیا ہوا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ وحی کی جاتی ہے جس کے ذریعے میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کھلا کھلا۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے فرشتوں کو کہا، انی خالق بشرم من الطین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے۔ فرشتے اس بارے میں، کیونکہ یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فرشتے کیا کہتے تھے کہ تو اس میں وہ چیز بھیجے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس میں وہ چیز بھیجے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو وہ فرشتوں کی بحث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں وہاں نہیں تھا جب وہ یہ جھگڑتے تھے۔ ہاں یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں، برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ قرآن میں 2 یا 3 جگہوں پہ صرف یہ ذکر ہے کہ اللہ کی اپنی روح انسان کے اندر پھونکی اللہ نے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، اس صورت کا ایک امتیاز یہ ہے، فقعو، تو تم گر پڑو، تو تم گر پڑو، لہو ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، ساری کائنات کی، ساری یونیورس کی جو انرجیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سپریم ایجنٹس ہیں، انہوں نے سجدہ کیا،
کلہم اجمعون، سب کے سب اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور ہمیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ بھی ہمیں پتا ہے وہ جن تھا اور اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ استکبرا وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، یہ اب قریش کو کہا جا رہا ہے، وہ پہلے چیپٹر سے یاد رکھیں کہ قریش کو کہا جا رہا ہے اس نے تکبر کیا تھا اور وہ ہو گیا کافروں میں، تمہارا جو بابا ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو یہ وہی ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک، کس نے تجھے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا میں نے اس کو، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو ہے بڑا عالی، تو بڑا اعلیٰ ہے، بڑا سپر ہے، اس لیے تو نے سجدہ نہیں کیا۔ قالا، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ انتہائی بڑی بونگی ماری ہے ویسے حضرت شیطان نے، کیونکہ آگ پہ جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فإنک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، تو رجم کیا ہوا ہے، تو نفرت کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تیرے اوپر، لعنتی، میری لعنت ہے۔ شیطان کی بات ماننے سے پہلے بہت دفعہ سوچا کریں کہ ہم اس کی بات مان رہے ہیں جس پہ اللہ نے خود لعنت بولی ہے، یہ نہیں کہا فرشتوں کی لعنت ہے اور مخلوقات کی لعنت ہے اور ہواؤں کی لعنت، میری لعنت ہے تیرے اوپر۔ اور ہم کتنی آسانی سے شیطان کی کتنی باتیں مانتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ میرا حق ہے، میری مرضی، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قالا، شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، رب وہ اس کو رب ہی کہہ رہا ہے، وہ مانتا ہے شیطان موحد ہے، یہ ہم یعنی جو لوگ موحد نہیں ہیں، جو توحید پہ نہیں ہیں، وہ شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، پس مجھے مہلت دے جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ قالا، اللہ نے کہا، فإنک من المنظرین، بے شک تو انتظار کرنے والوں میں، مہلت دیے جانے والوں میں ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جب ایک وقت ہے جو معین ہے، جس کا علم ہے۔ قالا، شیطان نے کہا، فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، وہی عزت آ گئی نا یہاں پہ، لأغوینہم، البتہ میں اغوا کروں گا انہیں، میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب۔ یہ جو تجھے بڑی محبت ہے نا اس سے، اپنے ہاتھوں سے تو نے بنایا ہے اور تو نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے اور تو بڑا خوش ہے اس کے ساتھ اور تجھے بڑی محبت ہے اس کے ساتھ، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، یہ سورہ صافات اور سورہ صاد سے اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت کیسے سنور جائے گی، مخلصین کی کوالٹیز سیکھیں۔ مخلصین کی کیا کوالٹیز ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ہے یہ میرے چنے ہوئے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ مصطفین ہیں، یہ مجھے پیارے ہیں۔ عبادک، پیغمبر نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، خالص ہیں، لیپا پوتی نہیں کرتے۔ قالا، فالحق، اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے، والحق اقول، اور میں سچ کہتا ہوں، میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، ٹھیک ہے جیسے تو اسے گمراہ کرے گا نا، میری سچی بات بھی سن لے، لأملأن جہنم منک، البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک، اور وہ جو تیرا اتباع کرے گا، منہم اجمعین، ان میں سے سب کے سب۔ قل، شروع میں تھا کہ یہ ذکر ہے، پہلی آیت، ٹھیک ہے جی، اب یہ اینڈ ہو رہا ہے، سورت کا اینڈ ہو رہا ہے، اب یہ سنیں۔ قل، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس بات پر تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بڑا متکلف ہوں،
تکلف کرنے والا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں بناوٹ کرنے والوں میں نہیں ہوں، یہ میں نے خود نہیں بنایا۔ کتنی اتنی سادگی سے میں بتا رہا ہوں یہ بات۔ نہ تو میں نے کوئی خاص لباس پہنا ہے، نہ تو میں نے کوئی سر کے اوپر امامہ باندھا ہے، نہ میں نے کوئی ماحول بنایا ہے، نہ میں یہاں پہ سوشل میڈیا کا کوئی پرچار کر رہا ہوں، نہ کسی چیز کا اشتہار کر رہا ہوں۔ کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ دو باتیں، کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اور میں کوئی بناوٹ نہیں کر رہا۔ ہم؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ تم ضرور جان لو گے، نبأہ، اس کی خبر، بعد حین، ایک خاص وقت کی۔ اگر ابھی نہیں نصیحت لی، اگر ابھی نہیں سیکھا، تو جاننا تو ہے، وہ نالج وہ کہیں نہیں جا رہی، اور وہ آ رہی ہے، اور وہ ایک خاص ٹائم پہ آئے گی۔ آیت نمبر 88، سورت یہاں پہ ختم ہوتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سورت کا ٹیسٹ ڈیٹیل میں لوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے سارے چیپٹرز الگ الگ پڑھائے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو سمجھ آئے ہوں گے، سب نے نوٹس لیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔